वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आपने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और YouTube पर सुन और देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो अल-फज़ल इंटरनेशनल के YouTube चैनल पर जाएं, वहाँ बच्चों के अल-फज़ल की प्लेलिस्ट में जाकर पिछले शुमारे देख और सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों की अल-फज़ल की वेबसाइट है www.alfaz.com/kids। हमारे पिछले शुमारे का उन्वान था तहरीक-ए-जदीद और हमारे आज के शुमारे का मौजू है मजलिस अतफालुल अहमदिया। आज इतवार 3 नवंबर 2024 है और ये अल-फज़ल की जिल्द 2 है और शुमारा नंबर है 23 यानी 23। आज के शुमारे में शामिल है दादी जान के आंगन में दादी जान ने बताया एक मिसाली अहमदी तिफल के बारे में। मजलिस फालुल अहमदिया का एक तारुफ ज़हनी आज़माइश में है। रास्ता तलाश करें, दीनी मालूमात, कसौटी और दिलचस्प सवालात। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, करने की बातें और बहुत कुछ। चलते हैं बिलाल और तला भाई और उनकी अम्मी जान के पास, जो हमें पहला सफ़ा पढ़कर सुनाएंगी। अस्सलामु अलैकुम मामा जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये देखिए अल-फज़ल आ गया है। आज मैंने सबसे पहले अल-फज़ल देखा है, तो मामा आप हमें अल-फज़ल का सबसे पहला सफ़ा सुना देंगी? जी ज़रूर, लाएं, मुझे टैब पकड़ाएं और तला भाई को भी बुला लाएं। जी वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सेगमेंट कौन सा आता है। सबसे पहले अल्लाह मियाँ का ख़त आता है। यहाँ ख़त से मुराद कुरान करीम है, जो औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, तो चलें शुरू करते हैं। आज हमें बिलाल तिलावत सुनाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु यु'ती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सूरत बकरा आयत नंबर 248। जज़ाकमुल्लाह। और इसका तर्जुमा तलहा आप सुना दें। तर्जुमा, उस नबी ने कहा, यकीनन अल्लाह ने उसे तुम पर तरजीह दी है और उसे ज़्यादा कर दिया है इल्मी और जिस्मानी फराखी के लिहाज से, और अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क अता करता है, और अल्लाह वसअत अता करने वाला और दायमी इल्म रखने वाला है। जी शाबाश। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ तर्जुमे के बारे में कि यानी दौलत ज़रूरी नहीं है। एक हाकिम में या लीडर में असल खसूसियत उसकी जहानत और शुजाअत है। शुजाअत कहते हैं बहादुरी को, यानी उसका इल्म वसी होना चाहिए और उसे मजबूत आसाब का मालिक भी होना चाहिए। वो अच्छे फ़ैसले ले सके, मुल्क के लिए खड़ा हो सके, कौम को साथ लेके चले। आज चूँकि शुमारा अतफ़ाल के मुतल्लिक है, पता है ना आप सब बच्चों को? जी। तो इस आयत के मुताबिक आपको भी अपने इल्मी और वर्जिशी मुकाबला जात की तैयारी करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला खुद भी वुसअत देने वाला और बहुत इल्म रखने वाला है। ठीक है? ठीक है। तो अगला सेगमेंट कौन सा है? हमारे नबी प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल, यानी इसके बाद है इस शुमारे की हदीस। तो चलें देखते हैं इसमें क्या है। आज की हदीस का उन्वान है 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब उनकी उम्र 7 साल हो जाए,
اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو اس بارے میں ان پر سختی کرو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ ہاں جی بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی۔ تو ایقان آپ مجھے بتائیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو اسے نماز کے بارے میں حکم دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرنی چاہیے۔ شاباش۔ تو اس کے بعد کون سا سیگمنٹ آتا ہے؟ اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا عنوان ہے اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ دین کی خادم ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے، نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے۔ جانشین؟ ہاں جی، جانشین کہتے ہیں کہ جب کوئی چلا جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ آ کے جو اس کے کام سنبھالتا ہے اسے جانشین کہتے ہیں، بلکہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما کا لحاظ ہو کہ یہ اولاد دین کی خادم ہو۔ لیکن کتنے ہیں جو اولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد دین کی پہلوان ہو؟ بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں۔ اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر ہیں کہ وہ کیوں اولاد کے لیے یہ کوششیں کرتے ہیں، اور اکثر ہیں جو محض جانشین بنانے کے واسطے، اور کوئی غرض ہوتی ہی نہیں، صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا غیر ان کی جائیداد کا مالک نہ بن جاوے۔ مگر یاد رکھو کہ اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ غرض اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ وہ دین کی خادم ہو، اسی طرح بیوی کرے تاکہ اس سے کثرت سے اولاد پیدا ہو، اور وہ اولاد دین کی سچی خدمت گزار ہو اور نیز جذبات نفس سے محفوظ رہے۔ اس کے سوا جس قدر خیالات ہیں وہ خراب ہیں۔ رحم اور تقوی مد نظر ہو تو بعض باتیں جائز ہو جاتی ہیں۔ جی تو بچوں، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کو کچھ نصیحتیں کی ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اور ایسی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ جس میں والدین یہ چاہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، ٹھیک ہے، اور وہ دین کی خادم ہو۔ سمجھ آ گئی ہے آپ سب بچوں کو؟ جی۔ شاباش۔ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے ایک نظام کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو بچپن سے لے کر مرنے تک ہر احمدی کو ایک پیار اور محبت کی لڑی میں پرو کر رکھتا ہے۔ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے ایک نظام کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ مجلس اطفال الاحمدیہ کا ممبر بن جاتا ہے، جہاں انہیں ایک ٹیم ورک کے تحت کام کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ پھر انہی میں سے ان کے سائق بنا کر اپنے عہدیدار کی اطاعت کا تصور پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر 15 سال کی عمر کو جب پہنچ جائیں تو بچے خدام الاحمدیہ کی تنظیم میں اور بچیاں لجنہ اماء اللہ کی تنظیم میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ایک انتظامی ڈھانچے کے تحت بچپن سے تربیت حاصل کر کے، اور آنے والے بچے اور بچیاں ہیں جو نوجوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو ان نیک تنظیموں میں شامل ہونے سے جماعتی نظام اور طریقوں سے ان کو مزید واقفیت پیدا ہوتی ہے۔ جی تو بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کی؟ جی۔ اچھا، تو مجھے بتائیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو کس تنظیم میں شامل ہو جاتا ہے؟ اطفال الاحمدیہ۔ جی بالکل، تو ایقان آپ 7 سال کے ہو گئے ہیں؟ جی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اطفال میں شامل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے تو تب کون سی تنظیم میں شامل ہو جاتا ہے؟ خدام الاحمدیہ میں۔ جی، اور بچیاں کون سی تنظیم میں شامل ہوتی ہیں؟ لجنہ امائلہ۔ جی بالکل، شاباش۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کے بعد کون سا سیگمنٹ آتا ہے۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، تو چلیں دیکھتے ہیں اس بار کون سی نظم ہے۔
یہ نظم غنچہ سے لی گئی ہے جو ایک تعلیمی اور تربیتی نصاب ہے، اور اس کا عنوان ہے احمدیت کا میں ننھا سا سپاہی ہوں مگر۔ احمدیت کا میں ننھا سا سپاہی ہوں مگر، شعر کا رکھتا ہوں میں جو دل تو چیتے کا جگر۔ دہر میں اسلام کا پرچم اڑانا ہے مجھے، ان مصائب کا نہیں دل میں میرے خوف و خطر۔ بزدلوں کو ہوں مبارک اس جہاں کی پستیاں، میں جواں ہمت ہوں میری ہے بلندی پر نظر۔ دل میں ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ ہے نہاں، ایک ذرا بچپن کی یہ مجبوریاں جائیں گزر۔ اللہ اللہ اب مسیح پاک کا انکار کیوں، جس کی آمد کی گواہی دے گئے شمس و قمر۔ تو بچوں یہ تھی آج کی نظم، اور یہ نظم اس میں ایک چھوٹے بچہ جو ہوتا ہے نا اس کے خیالات کا اظہار کیا ہے انہوں نے، یعنی ہر احمدی بچہ احمدیت کا ایک ننھا سا سپاہی ہوتا ہے اور اسے بہت بہادر اور بلند حوصلہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ تو بچوں اچھی لگی آپ کو آج کی نظم؟ جی جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ آپ سب کا، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کے بعد، اور اطفال الاحمدیہ کا تعارف بھی ہے۔ چلتے ہیں یمنا آپی، سمر اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ہم ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ نماز مترجم، نماز کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ یاد کریں۔ ثنا، سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبی اور ساتھ حمدی کا اپنی تعریف کے، و تبارکا اور برکت والا ہے، اسمو کا تیرا نام، و تعالی اور بلند ہے، جدو کا تیری شان، و لا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود، غیرو کا تیرے سوا، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعرض آتی ہے نماز میں، تعرض کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا لفظی ترجمہ بتاتی ہوں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو دھتکارا ہوا ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ کی دعا یاد کریں۔ جی، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے نا کہ بچوں کے الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ایک ایک کر کے الفضل کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کون سی دعا آئی ہے، ٹھیک ہے؟ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس رضی اللہ تعالیٰ فرمودہ 5 اپریل 2024 میں مذکور ادعیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا لی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ چلیں اب آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اس کے بعد میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ ترجمہ ہے اس کا، اے میرے اللہ، میں برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ تو تھی دعا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے نا چھوٹی سی حدیث آتی ہے۔ اتی ابا کا ترجمہ ہے اس کا، اپنے والد کی بات مانو، یعنی اپنے ابو کی بات مانو، یعنی اطاعت کرو۔ والدہ کے بارے میں تو بہت سے حدیث ہے نا
یہ والد کے بارے میں ہے. والد کا ہم کرتے ہیں، آسائش مہیا کرتے ہیں، کھلونے گیمز لا کر دیتے ہیں، تو ان کا بھی کہنا ماننا چاہیے. اور اطاعت کا لفظ ہے، یعنی کہ والد کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے. اس کے بعد ادب اداب آتا ہے. جی بالکل. اور اس دفعہ ہے آلات موسیقی کا بیہودہ استعمال غلط ہے. آلات موسیقی کہتے ہیں یعنی انسٹرومنٹ، میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. حضور انور اید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک آلات موسیقی کے استعمال کا تعلق ہے تو دف کے بارے میں تو احادیث میں بھی آیا ہے. یہ بھی نا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس پہ ہاتھ مارتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. اس کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں، جیسے چھن چھن کی آواز آتی ہے نا، جیسے ہم ڈھولکی بجاتے ہیں ویسے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے نا اس پہ ہاتھ مارتے جاتے ہیں. تو اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دف کے بارے میں تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے، اور اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے نکاح وغیرہ کا اعلان کیا جائے. بس کسی بام مقصد کام کے لیے، یعنی کوئی ایسا مقصد جس میں کوئی فائدہ ہوتا ہو، کوئی کام کا کوئی مقصد ہو، اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جس طرح پرانے زمانے میں جنگوں وغیرہ میں فوج کو اپنے وطن کی حفاظت پر ابھارنے کے لیے ان آلات کا استعمال کے ساتھ ترانے اور اشعار پڑھے جاتے تھے. ابھارنا ہوتا ہے کہ ان کو جوش دلانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو اس کے لیے بھی یہ بجایا جاتا تھا. ان آلات کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے اس کام کے لیے. لیکن اس زمانے میں جب کہ بہت سے آلات موسیقی کو بے مقصد اور صرف ناچ گانوں اور بیہودہ قسم کے ڈانس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آج کل پاپ میوزک وغیرہ کے اقسام ہیں جن میں ایک تو بیہودگی ہوتی ہے، دوسرا یہ انسانی جذبات کو یعنی فیلنگز کو شیطانی کاموں کی طرف لے جانے کا باعث بنتے ہیں، اور پھر ان میں کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا. ان آلات کا اس طرح کا استعمال بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھے ادب آداب. تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ کہ ہمیں میوزیکل انسٹرومنٹ سے بچنا چاہیے. جی بالکل. تو یہ تھی آج کے شمارے میں یاد کرنے کی باتیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے بھی کچھ سنائیں. یہ دیکھیں مجلس اطفال الاحمدیہ کا تعارف آیا ہے. میں بھی تو اطفال میں شامل ہوں. جی تو میں اس کا آپ کو تعارف پڑھ کے سناتی ہوں. مجلس اطفال الاحمدیہ ایک تعارف. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطفال الاحمدیہ کے قائم کرنے کا ارشاد 15 اپریل 1938 یعنی کہ 1938 کو بیت اقصیٰ قادیان میں خطبہ جمعہ کے دوران ان الفاظ میں فرمایا: ہر مقام کے احمدی نوجوان جہاں خود خدام الاحمدیہ میں شامل ہوں، وہاں 7 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے مجلس اطفال الاحمدیہ قائم کریں. اطفال کے معنی ہے لڑکے یا بچے. پھر 26 جولائی 1940 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس اطفال الاحمدیہ کو منظم کرنے کے لیے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ ہے الفضل 1 اگست 1940 کا. ملکی سطح پر محتمم اطفال صدر مجلس خدام الاحمدیہ کی نگرانی میں کام کرتا ہے. خدام الاحمدیہ کی ہر مقامی تنظیم مقامی طور پر لوکل، ضلع اور علاقے کی مجلس عاملہ میں ایک خادم کو بطور ناظم اطفال مقرر کرتی ہے. دیگر عہدیدار سیکرٹری کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی عمر کے کسی شخص کو مربی اطفال کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے. ملکی سطح پر اطفال الاحمدیہ کا سربراہ محتمم اطفال، جبکہ مقامی سطح پر ناظم اطفال کہلاتا ہے. کام میں مزید آسانی کے لیے اطفال الاحمدیہ میں شامل لڑکوں کو 2 معیار میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی 2 گروپس میں انہیں تقسیم کر دیا ہے. ایک ہوتا ہے معیار صغیر جو 7 سے 12 سال تک کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے معیار کبیر جو 13 سال سے 15 سال تک کے لیے ہوتا ہے. آپ کون سے اس میں ہو؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہ معیار صغیر. جی آپ معیار صغیر میں ہو. 7 سے 12 سال تک کے بچوں کے لیے ہوتا ہے نا. مجلس اطفال الاحمدیہ کی اغراض و مقاصد. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو مجلس بنائی تھی حضور نے اطفال الاحمدیہ کی، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس کے کیا کیا کام ہیں. اطفال الاحمدیہ کی اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے انصاراللہ، خدام الاحمدیہ اور اطفال الاحمدیہ 3 الگ الگ جماعتیں قائم کی ہیں تاکہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی نقل کا مادہ جماعت میں زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ بچے بچوں کی نقل کریں، نوجوان نوجوانوں کی نقل کریں اور بوڑھے بوڑھوں کی نقل کریں، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کے نا تو پھر کوشش کریں کہ میں اس نے اچھا کام کیا تو میں اس سے بڑھ کے اچھا کام کروں، ٹھیک ہے۔ جب بچے اور نوجوان اور بوڑھے سب اپنی اپنی جگہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہم عمر دین کے متعلق رغبت رکھتے ہیں، وہ اسلام کے اشاعت کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسلامی مسائل کو سیکھنے اور ان کو دنیا میں پھیلانے میں مشغول ہیں، وہ نیک کاموں کی بجا آوری میں یعنی نیک کام کرنے کے لیے اس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ان نیک کاموں میں حصہ لیں اور اپنے ہم عمروں یعنی کہ جو اپنی ایج فیلوز ہوتے ہیں ان سے نیکی کے کاموں میں آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اسکول میں آپ کی کلاس میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک بچہ اچھا کام کرتا ہے اور دوسرا بچہ دیکھتا ہے کہ ٹیچر نے اس کی تعریف کی ہے اور ٹیچر سے خوش ہو رہی ہیں، تو وہ بچہ دوسرا بھی ایسے ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی اس سے زیادہ اچھا کلر کروں، اس سے زیادہ اچھی ڈرائنگ بنا لوں یا اپنی لکھائی اچھی کروں، اپنا سبق یاد کروں۔ تو ایسے ہی حضور نے فرمایا ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا اس کو بنانے کا کہ جو ایک ہی ایج فیلوز ہیں نا، ایک ایج گروپ کے 7 to 12 ہے جیسے، تو آپ اپنے اور بھی بچوں کو دیکھو کہ وہ آتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں سیکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اور تبلیغ کا بھی کام کرتے ہیں، آپ اپنے اسکول میں بچوں کو جا کے بتاتے ہیں تو پھر آپ بھی بتاتے ہو، اور بھی بچے جو ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اجتماع ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وہ جو رقابت کی وجہ سے عام طور پر دلوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ جب بوڑھا بوڑھے کو نصیحت کرے گا، نوجوان نوجوان کو نصیحت کرے گا اور بچہ بچے کو نصیحت کرے گا تو کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی ایسا شخص نصیحت کر رہا ہے جو عمر میں مجھ سے چھوٹا یا عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ میرا ایک ہم عمر جو میرے جیسے خیالات اور میرے جیسے جذبات، اس کی فیلنگز بھی میرے جیسی ہیں، میرے جیسے ہی وہ سوچتا ہے، اپنے اندر اسی طرح کی وہ فیلنگز اور جذبات رکھتا ہے، مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس وجہ سے اس کے دل پر نصیحت کا خاص طور پر اثر ہوگا اور وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ مگر یہ تغیر اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب جماعت میں یہ نظام پورے طور پر رائج ہو جائے، یعنی پوری جماعت میں یہ کام اگر چل پڑے نا تو پھر ہی یہ اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے تعلیم و تربیت اور نگرانی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ 3 عادتیں ان میں پیدا کر دی جائیں تو یقیناً جوانی میں ایسے بچے بہت کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ بس بچوں میں محنت کی عادت پیدا کی جائے، سچ بولنے کی عادت پیدا کی جائے اور نمازوں کی باقاعدگی کی عادت پیدا کی جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اطفال کے لیے میں نے ضروری امر قرار دیا ہے کہ انہیں موٹے موٹے دینی مسائل سکھائے جائیں اور وہ باتیں بتائی جائیں جو مذہب کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اس طرح میرا مقصد اطفال الاحمدیہ کے قیام سے یہ ہے کہ کھیل کود میں بچوں کی نگرانی کی جائے۔ جماعت احمدیہ کی ایک دیوار۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطفال الاحمدیہ کو جماعتی امارت کی ایک دیوار قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری غرض انصار اللہ اور خدام الاحمدیہ کی تنظیم سے یہ ہے کہ امارت کی 4 دیواروں کو میں مکمل کر دوں۔ ایک دیوار انصار اللہ ہے، دوسری دیوار خدام الاحمدیہ ہے اور تیسری دیوار اطفال الاحمدیہ اور چوتھی دیوار لجنہ ایمائلہ ہے۔ اگر یہ دیواریں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو یہ لازمی بات ہے کہ کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ یہ میرے لیے نئی باتیں تھیں۔ تو اب اسے یاد بھی رکھنا ہے جی انشاءاللہ۔ تو یہ تو تھا بچوں کے الفضل کا دوسرا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے اتنے اچھے انداز میں سکھایا۔ بھائی آپ مجھے بتائیں آپ کون سی تنظیم میں شامل ہیں؟ میں اطفال الاحمدیہ میں شامل ہوں۔ چلے ہم دیکھتے ہیں کہ دادی جان کیا بتا رہی ہیں کہ ایک مثالی آمدی طفل کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں دانیہ آپی اور ان کے امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अम्मी जान, मुझे आज बच्चों के अल्फाजों से दादी जान का आंगन तो सुनाए। जी, आज दादी जान के आंगन में है जो कहानी, उसका उन्वान है एक अच्छा अहमदी तिफ़्ल। महमूद मियाँ की 7वीं सालगिरह गुज़रे चंद रोज़ हो चुके थे। मुंतज़िम साहब अतफ़ाल और सेक्रेटरी तजनीद और साइक घर आए थे। अम्मी जान, साइक क्या होता है? साइक होता है जैसे जो इतलाएँ देते हैं ना आपको, जैसे हमारी औरतों में साइकात होती हैं, ओ जी जी, तो इस तरह मर्दों में साइक होते हैं ना। ठीक है। तो ज़ाकल्लाह ऐसा जज़ा साइक घर आए थे कि उसे अगले साल की तजनीद में शामिल करें। तो साइक ने इतवार को अतफ़ालुल अहमदिया के 10 नवंबर को होने वाले पहले इजलास की इत्तला भी दी। वो बहुत पुरजोश नज़र आ रहा था कि अब अहमद भाई के साथ वो भी इजलास में बाकायदा शामिल होगा। पहले कभी कभी वो साथ ले जाते थे, लेकिन अब तो उसे लाज़मी जाना होगा। रात के खाने पर वो अहमद को कह रहा था कि अब मैं भी मुकाबलों में हिस्सा लूँगा। तो आगे से अहमद जो था ना, जो उसे तंग करने की मूड में था, कहने लगा, नाज़िम साहब बहुत सख्त हैं और बहुत सारा सबक याद करने के लिए देते हैं और याद ना करने वाले को सज़ा भी देते हैं। तो दादी जान जो इन दोनों की गुफ्तगू खाना खाने के साथ साथ बगौर सुन रही थीं, उनने फ़ौरन अहमद को इस गलत बात पर टोका। अहमद बेटा, गलत बात नहीं करते हैं जी। आपके नाज़िम साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। जैसे सदफ आपको बाजू का तंग करती है ना, जी। इस तरह वो भी तंग कर रहा था अपने भाई को। तो वो दादी जान कहती हैं कि ये बहुत गलत बात है। तो नाज़िम साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो आप महमूद को क्यों डरा रहे हो? तो फिर अहमद जो था ना, वो मुस्कुराते हुए कहता कि माजरत दादी जान, मैं महमूद की टांग खींचना चाह रहा था। टांग, इसका पता है क्या मतलब होता है? जी, तक जब आपको दिल करा था टांग करने का। हाँ जी। तो महमूद कहता है आगे से, नहीं दादी जान, भाई ने टांग नहीं खींची। तो ये कहते कि फिर दादी जान कहती हैं कि ये एक मुहावरा है, यानी वो आपको तंग करना चाह रहे थे। तो चलें, अगर दोनों ने खाना ख़त्म कर लिया है तो दुआ पढ़ें और हाथ धोकर मेरे कमरे में आएँ, फिर मज़ीद बात करते हैं। दादी जान ने वॉश बेसिन में हाथ धोते हुए दोनों को मुखातिब होकर कहा। तो आगे से दोनों कहते, जी दादी जान। अहमद और महमूद बैक वक्त बोले। तो चंद ही लम्हों बाद वो दोनों दादी जान के साथ बेड पर बैठ चुके थे। तो दादी जान फिर आगे से कहती हैं कि हाँ जी महमूद मियाँ, माशाल्लाह आप खुश तो बहुत नज़र आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर क्या आपको मालूम है कि 7 साल की उम्र में अतफ़ालुल अहमदिया में क्यों शामिल किया जाता है? दानिया, लड़कियों में कौन सी होती है तंजीम 7 साल की? हिबा जो है वो क्या हुई है अब? नासरात। हाँ जी, नासरात में तो अब बच्चों में, लड़कों में जो है वो अतफ़ाल होते हैं और बच्चियों में नासरात होती हैं। तो अहमद आगे से कहता है, जी हाँ दादी जान, जब मैं 7 साल का हुआ था तो आपने बताया था कि एक मुसलमान बच्चा जब 7 साल का होता है तो उसके लिए नमाज़ पढ़ना और सीखना ज़रूरी हो जाता है, और जब वो 10 साल का होता है तो नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है जी, और अम्मी अबू सख्ती भी कर सकते हैं। तो फिर दादी जान आगे से कहती हैं, जी हाँ, शाबाश अहमद बेटा, महमूद आपको अब बहुत ज़िम्मेदार तिफ़्ल बनना होगा। जी। तो महमूद आगे से कहते हैं, वो कैसे? तो दादी जान आगे से कहती हैं, वो ऐसे कि जैसे आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ने के साथ साथ आप वर्जिशी मुकाबला जात और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते हैं। जी। तो इसी तरह अतफ़ालुल अहमदिया में आपको पता है गैर निसाबी सरगर्मियाँ क्या होती हैं? लाइक जो स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जी। तो इसी तरह अतफ़ालुल अहमदिया में बच्चों के दीनी इल्म को बढ़ाने के लिए एक निसाब मुकर्रर है जिसे याद करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर भी वर्जिशी मुकाबला जात और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी करवाई जाती हैं, जिनका मकसद बच्चों को सेहतमंद बनाना और उनमें ख़ुद एतमादी पैदा करने के साथ साथ उनके दीनी इल्म को भी बढ़ाना है। ठीक है, ख़ुद एतमादी क्या होता है? पता नहीं। जैसे बी कॉन्फिडेंट बनाना ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। जी। तो जिनका मकसद बच्चों को सेहतमंद बनाना और उनमें ख़ुद एतमादी पैदा करने के साथ साथ उनके दीनी इल्म को भी बढ़ाना है। और भी बहुत से अच्छे काम हैं जो कि अब आपको बाकायदगी से करने होंगे। ठीक है। तो महमूद आगे से कहता है कि दादी जान, मुझे तो निसाब वक्फ़े-नो याद है, इसका मतलब कि वो वक्फ़े-नो की भी तंजीम में शामिल होगा ना। तो मैंने नमाज भी याद कर ली है। तो दादी जान जी, तो दादी जान कहती हैं आगे से, जी इन सब चीज़ों का इम्तिहान भी तो होना है ना। तो जैसे अब आपके नासरात का एग्ज़ाम होता है ना, हर क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं। जी। तो इसी तरह आगे से फाल चुके जो बच्चे होते हैं उनका भी होता होगा ना,
تو وہ کہتی ہیں کہ اب آپ کو اور بھی بہت کچھ سکھائیں گے. تو محمود آگے سے کہتا ہے دادی جان یہ غیر نصابی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے آپ کو بتا رہی تھی نا آپ. تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں سرگرمی کہتے ہیں ایکٹیویٹی کو. مطلب یہ کہ ایسی ایکٹیویٹی جو کہ کورس میں شامل نہ ہو، جیسے تقریری، جی بالکل، تو جیسے تقریری مقابلہ، تلاوت، اذان، نظم پڑھنا اور گیمز میں حصہ لینا وغیرہ نا. تو محمود آگے سے کہتے ہیں دادی جان میرا ایک سوال ہے، میں بہت اچھا طفل بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں کہ حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس بارے میں فرمایا تھا کہ نماز پڑھو، اللہ میاں سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بچہ بنائے، اچھا طفل بنائے، اچھا انسان بنائے. پڑھائی کرو، ماں باپ کا کہنا مانو، دوسرے بچوں سے لڑائی نہیں کرو، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھی زبان استعمال کرتے رہو. ٹھیک ہے، اچھے اخلاق جیسے جو اچھے مورل ہوتے ہیں نا آپ کا، اچھے اخلاق ہیں تو تم اچھے بچے ہو، اچھے طفل ہو، ہے نا. یہی اچھے طفل کی خصوصیات ہیں. پھر آپ اپنا خصوصیات کا پتہ ہے نا آپ کو کہ خوبیاں جسے کہتے ہیں نا، کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہیں نا. تو پھر آپ اپنا چندہ بھی اپنے جیب خرچ سے ادا کریں. چند دن پہلے میں نے تحریک جدید کے متعلق آپ کو احمدی بچوں کے واقعات سنائے تھے نا، یہ دادی جان کہہ رہی ہیں نا. تو محمود آگے سے کہتے ہیں جی ہاں. دادی جان پھر کہتی ہیں کہ وقف جدید کا سال بھی ختم ہونے والا ہے. دانیہ ابھی سنیں ذرا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے بچوں کے لیے دفتر اطفال قائم فرمایا تھا. یہ اس کا مطلب کہ کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے. کیا نام ہے؟ نہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جو ہے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت مرزا ناصر احمد. جی بالکل. تو اور احمدی بچوں سے توقع کی تھی کہ وہ اپنے جیب خرچ سے چندہ ادا کریں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب حضور انور ایت اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بچوں کو تحریک کی تھی تو کئی بچوں نے حضور کی تحریک پر لبیک کہا اور اپنے جیب خرچ میں سے چند آنے 98 روپیہ 2 روپے وغیرہ، 98 روپیہ جیسے یہاں پہ نہیں یہ چھوٹے سکے ہوتے ہیں نکل ڈائم وغیرہ، پینیز، جی، تو وہ وقف جدید میں ادا کر دیے. تو حضور انور رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ نے افریقہ سے ایک بچے عزیز فرید احمد کا ایک واقعہ سنایا کہ اس نے قصیدہ یا عین فیض اللہ مکمل حفظ کیا تو اسے اس کے والدین نے 50 شلنگ کی رقم انعام میں دی. یہ جی افریقہ میں ہوں گے نا، جیسے یہاں پہ نہیں ڈالر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں، تو وہاں پہ 50 شلنگ کی رقم انعام میں دی. تو کہتے ہیں کہ اس کے والدین نے انعام دینے سے پہلے سوچا کہ اسے ترغیب دیں کہ ایک حصہ اللہ کی راہ میں ایک حصہ اپنے بہن بھائیوں اور ایک حصہ خود اپنے اوپر خرچ کرے. لیکن اس سے بات کرنے سے پہلے ہی عزیزم نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ ساری رقم وقف جدید میں دینا چاہتا ہے. ماشاءاللہ، دیکھیں ذرا، ہے نا. تو کیونکہ وقف جدید کی مالی مضبوطی کا کام بچوں کے سپورٹ کیا گیا ہے. جی اچھا. تو پھر اس بچے نے وہ ساری رقم وقف جدید کے لیے بھجوا دی. تو پھر آپ نے بھی انشاءاللہ کرنا ہے نا، کیونکہ دیکھیے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وقف جدید کی جو ہے وہ ذمہ داری بچوں کی سپورٹ کی گئی ہے. اور حضور کو ایک خط بھی لکھا جو حضور رحمہ اللہ نے خطبہ جمعہ میں پڑھ کر سنایا تھا. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ خطبہ جمعہ 29 ستمبر اور 1966 یہ جو اس کا حوالہ ہے. تو پھر احمد کہتا ہے آگے سے وہ چائے والا واقعہ بھی پھر سنائے نا. تو دادی جان کہتی ہیں چلو میں آپ کو جلسہ کے حوالے سے ہی ایک انتہائی دلچسپ واقعہ سناتی ہوں. یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے بچپن کا واقعہ ہے. ایک بار انہیں افسر جلسہ سالانہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسہ احمدیہ میں بھیجا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ سب کارکنوں کو چائے مل گئی ہے کہ نہیں. اس وقت جلسے کے دنوں میں کارکنان کو رات کو 9-10 بجے کے قریب چائے تقسیم کی جاتی تھی. اب ایسا اتفاق ہوا کہ جس کارکن کو چائے ملی وہ نسبتاً چھوٹی عمر کا لڑکا تھا. وہ چائے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے کسی مہمان نے جو کہ بیمار بھی تھا سمجھا کہ وہ کارکن لڑکا یہ چائے اس کے لیے لایا ہے. تو جٹ سے وہ مٹی کا برتن جو اس کے ہاتھ میں تھا اسے پکڑ لیا اور کہا تم بڑے اچھے لڑکے ہو، میرے لیے چائے لے آئے ہو.
अब वो बच्चा क्योंकि छोटी उम्र का था तो नासमझी के बायस ये कह सकता था कि नहीं ये मेरे अपने लिए है, मगर उसने असल हकीकत का ज़रा भर इजहार किए बग़ैर इंतहाई खुशदिली से कहा, हाँ आप बीमार हैं इसलिए आपके लिए लाया हूँ। कितनी अच्छी बात है ना। अगर दवाई चाहिए तो वो भी ले आता हूँ। हुज़ूर रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैं जब भी इस वाक़े के मुतालिक सोचता हूँ बड़ा हज़ उठाता हूँ। हज़ का मतलब होता है कि लुत्फ़ उठाता हूँ ना, कि मतलब इंजॉय करता हूँ ना। तो इसका जो हवाला है ये लिखा हुआ है कि ये लिया गया है ख़ुतबात नासिर जिल्द 2 सफ़ा जो है वो फिर सफ़ात लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर अहमद आगे से कहता है, दादी जान क्या हुज़ूर को मालूम है कि हम अतफ़ाल भी ड्यूटी देते हैं? तो दादी जान बेसाख्ता मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्यों नहीं अहमद बेटा, हुज़ूर अनवर अय्यदल्लाह ताला बिन नसरिल अज़ीज़ के बिल्कुल इल्म में है। हुज़ूर अनवर बच्चों की इस खिदमत को प्यार से देखते हैं। एक बार फरमाया था कि जो बच्चे शौक़ से अपनी ड्यूटियाँ देते हैं और जलसा गाह में मेहमानों को खामोशी और शौक़ से पानी पिला रहे होते हैं तो गैर मेहमान मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते, जैसे आपने ड्यूटी दी थी ना जलसा पे। तो इसी तरह जो कहते हैं कि फिर लोग जो दूसरे लोग हैं वो भी मुतासिर होते हैं। बल्कि फरमाया था कि जलसे के दिनों में बच्चे एक खामोश तबलीग कर रहे होते हैं। तो ये जो हवाला है ये भी है खुतबा जुमा प्यारे हुज़ूर का 21 जुलाई 2017 का हवाला बयान किया हुआ है। फिर अहमद आगे से कहता है, इस साल मैं भी ड्यूटी दूँगा। तो दादी जान कहती हैं, जी इंशाल्लाह। फिर एक और बात भी है कि आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। दादी जान वो क्या होती है? अहमद पूछता है। तो महमूद दादी जान को गौर से देखते हुए बोला, दादी जान। फिर आगे से कहती हैं, अच्छा ये महमूद पूछ रहा था ना। तो दादी जान आगे से कहती हैं, यानी कि जब आप खेलें तो आप जीतने और हारने का हौसला भी हो आपके अंदर ना। एक मुरब्बी साहब ने जामे अहमदिया में तालीम के दौरान का वाक़या सुनाया कि उनके स्पोर्ट्स ग्रुप का फ़ुटबॉल का फ़ाइनल मैच था और इस मैच को जीतने वाले ग्रुप की मजमूई तौर पर भी अव्वल पोजीशन बननी थी। मैच के आखिरी चंद मिनट्स में एक तालिब इल्म से फ़ाउल हुआ, रेफरी को नज़र नहीं आया था। दूसरी टीम ने फ़ाउल का शोर मचा दिया। रेफरी ने इस तालिब इल्म से पूछा कि क्या फ़ाउल हुआ है, तो तालिब इल्म ने सच बोलते हुए बता दिया कि इससे फ़ाउल हुआ है। उसके बाद वो मैच हार गए और उनके ग्रुप की सेकंड पोजीशन बनी। लेकिन देखिए उसने सच बोला ना। तो लेकिन इस तालिब इल्म को जामे की तरफ से खुसूसी इनाम दिया गया। यूँ वो हार कर भी जीत गए क्योंकि हर किसी की तवज्जो पहले ग्रुप की बजाय उस पर थी और अगले साल उनके ग्रुप को वाज़े बरतरी रही। तो ये होता है एक खिलाड़ी का अखलाक, अज़्म और हौसला। सिर्फ पोजीशन के लिए मुकाबले में हिस्सा ना लें, दूसरे खिलाड़ी ने भी तो तैयारी की होती है ना। तो अगर आपकी किसी मुकाबले में पोजीशन ना भी आए तो भी आपका हौसला कम ना हो और अगली बार मज़ीद मेहनत करें। तो फिर महमूद आगे से कहता है, जी दादी जान मैं कोशिश करूँगा। तो दादी जान कहती हैं, अगर आप ये सब अच्छे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर बहुत अच्छे तिफ़ल बन जाएंगे और आपसे अल्लाह मियाँ भी खुश होगा और हमारे प्यारे हुज़ूर भी बहुत खुश होंगे। क्योंकि अब आप मुझसे वादा करें कि जो बातें भी आपको बताई हैं आप उन सब पर अमल करेंगे, ठीक है। तो आगे से कहता है महमूद की, जी दादी जान। अहमद और महमूद ने अपने हाथ दादी जान के हाथ में देते हुए पक्का वादा किया। फिर दादी जान कहती हैं, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अहमद और महमूद शब्बा खैर कहते हुए अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। और ये कहानी जो हमें लिख के भेजी है ना, ये है दुर समीन अहमद जर्मनी से। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या समझ लगी है इस कहानी से? ये कि एक अहमदी तिफ़ल को अच्छा बच्चा बन के रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये तो था आज सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये था आज के शुमारे का दादी जान का आंगन। जज़ाकल्लाह सुनाने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह वहसनल जज़ा। भाईजान मुझे तो आज की कहानी बहुत अच्छी लगी। जी बिल्कुल, मुझे भी अच्छी लगी। दादी जान ने जो बातें बताई हैं मैं भी उन पर अमल करने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं सफ़र 4 पर ज़ेनी आजमाइश और लताइफ के लिए। तो चलते हैं हम मोहम्मद शराज और उनके बहन भाइयों के पास और देखते हैं कि वो कैसे अपनी अम्मी जान से अल-फज़ल सुन रहे हैं। तो ठीक है, हम चलते हैं उनके पास। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
تو بچوں آپ کو آج کا الفضل مل گیا ہے؟ جی۔ آپ ذہنی آزمائش میں میری مدد کر سکتی ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ یاہیا، اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے راستہ تلاش کرے آیا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پڑھاتا ہے۔ جی بالکل، تو ہم دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش راستہ تلاش کریں۔ گڈو کو منتظم صاحب اطفال نے ایک پیغام دے کر قائد صاحب کے گھر بھیجا ہے۔ اسے قائد صاحب کے گھر تک پہنچنے میں مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں۔ تو آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ نا ہمارے پاس ایک خالی جگہ ہے اور اس کے بعد ایک الف ہے اور پھر ایک حمزہ ہے اور پھر ایک دال ہے، اور جب ہم ان سب کو ملاتے ہیں تو بنتا ہے قائد۔ اس کے بعد ذہنی آزمائش میں ہمارے پاس ہے بوجھو تو صحیح۔ ہمارا پہلا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو آدھی کھا بھی لو تو پوری رہتی ہے؟ ہمارا دوسرا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس میں چینی پائی جاتی ہے لیکن وہ میٹھی نہیں ہوتی؟ مجھے لگتا ہے چینی کے برتن۔ ہو سکتا ہے، بالکل۔ ہمارا اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا پتہ ہے جو کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ سیکرٹ ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں؟ گوگل میپ۔ اور ہمارا اس حصے کا یعنی بوجھو تو صحیح کا آخری اور 5واں سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے آگ نہیں لگتی لیکن بجھانی پڑتی ہے؟ ہمیں اگلے ہفتے پتہ چلے گا نا کہ صحیح جواب کیا ہے۔ ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے دینی معلومات ماہ ستمبر 2024 کے الفضل انٹرنیشنل سے۔ سوال نمبر 1 ہے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے کن ممالک کے احمدیوں کے لیے دعا کی تحریک فرمائی؟ لبنان، پاکستان، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی حضور نے دعا کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ مدرسۃ الحفظ گھانا سے اب تک کتنے طلباء حفظ القرآن مکمل کر چکے ہیں؟ maybe 75۔ ہمیں یہ تو اگلے ہفتے پتہ چلے گا کہ کون سا صحیح جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے آئیوری کوسٹ میں تعمیر ہونے والی مسجد کو حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے کیا نام عطا فرمایا ہے؟ ماہرہ، آپ کو اگلے سوال کا جواب پتہ ہے؟ ہمارا اگلا سوال ہے کہ جلسہ سالانہ UK کے موقع پر کس ملک سے خدام وقفے عارضی پر تشریف لائے؟ کینیڈا سے تشریف لائے تھے۔ اس ہمارے دینی معلومات کے سیگمنٹ کا آخری سوال ہے کہ جلسہ سالانہ UK کے موقع پر کس ملک سے واقفین 9 وقفے عارضی پر تشریف لائے تھے؟ اب ہمارا ذہنی آزمائش کا اگلا سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ کا نام ہے پڑھیں اور سوچیں۔ تو یہ تو بہت مزے کا سیگمنٹ ہے، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو اس میں مزہ آئے گا۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم میں مذکور جانوروں کے نام لکھیں۔ یا آپ کو کوئی سے 2 جانور پتہ ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں؟ اونٹ اور ولف۔ اونٹ اور بھیڑیا، بہت اچھا گیس ہے یحییٰ۔ محمد شراز، آپ کو کسی اینیملز کا نام پتہ ہے جو قرآن مجید میں آئے ہیں؟ اسپائڈر اینڈ اسنیک۔ مکڑی اور سانپ کا نام بھی آیا ہے قرآن مجید میں، اور بھی بہت سے نام ہیں جانوروں کے جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جو بچے ہمیں گھر پہ سن رہے ہیں انہیں اور نام پتہ ہوں گے اور وہ یہاں پہ اپنے اور نام لکھ کے بھیجیں گے۔ ہمارے اس سیگمنٹ کا دوسرا سوال ہے کہ قرآن کریم میں مذکور پھل اور سبزیوں کے نام لکھیں۔ کیڑے اور کیلا۔ کھیرا اور کیلا۔ آپ کو کھیرا اور کیلا پسند ہے؟ جی یہ تو ساری بہت مزے کی چیزیں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بچوں کو اور بھی پھلوں اور سبزیوں کے نام آتے ہوں گے جو وہ بچوں کے الفضل کو بھجوائیں گے۔ اب ہمارا جو ہے وہ اس سیگمنٹ کا آخری سیگمنٹ ہے، یعنی کسوٹی۔ ماہرہ، آپ کو کسوٹی پسند ہے؟ جی تو ہمارے پاس 10 سوال ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو بوجھنا ہے۔ تو پہلا ہے کہ میں ایک جانور ہوں۔ نمبر 2، میرا نام قرآن مجید میں ہے۔ نمبر 3، میں ایک نبی کا نشان بھی تھا۔ نمبر 4، میں نبیوں کی سواری ہوں۔ نمبر 5، میرے گھٹنے کو کونچ کہتے ہیں۔ نمبر 6،
میری کمر پر کوہان ہوتا ہے۔ کوہان کیا ہے؟ کوہان مہرا جیسے جو اونٹ ہوتا ہے نا، اس کی کمر کے اوپر ایک بڑا سارا لمپ سا ہوتا ہے اوپر نکلا ہوا، ایک الگ سے ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کوہان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7واں ہے کہ میں کئی روز تک بھوکا رہ سکتا ہوں۔ نمبر 8 ہے مجھے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ جہاز کیا ہوتا ہے؟ ایئرپلین۔ پلین یا شپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحرا کیا ہوتا ہے یحییٰ؟ ڈیزرٹ۔ جی، صحرا ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہوتا ہے نا گرم جگہ جہاں پہ صرف ریت ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ صحرا ہوتا ہے۔ نمبر 9 پہ ہے میں اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ اور نمبر 10 پہ ہے عربی ادب میں ایک خاص مقام رکھتا ہوں۔ محمد شراز آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں نہیں پتہ ہے۔ آپ کو نہیں پتہ ہے؟ چلیں پھر ہمیں اگلے شمارے میں پتہ چلے گا کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جواب اور درست جواب بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں اسکرین پہ بچوں کو ایک QR کوڈ نظر آ رہا ہوگا۔ آج کے جو ہمارے سوالات تھے، ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اس QR کوڈ کو اسکین کریں، اور جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کر کے جوابات بھجوائیں۔ جو بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی یا ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں ریکارڈ کر کے واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پر بھجوا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی تحریر بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوائیں۔ جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جن پر جوابات اور اپنی تحریریں بھجوائی جا سکتی ہیں۔ محمد شراز آپ فون نمبر بتاؤ گے؟ 0044756234466۔ جزاکم اللہ۔ اور یحییٰ آپ مجھے یہ ای میل ایڈریس بتا سکتے ہو جس پہ ہم اپنی انٹریز بھیج سکتے ہیں؟ info@alfazl.com۔ جزاکم اللہ۔ مجھے امید ہے کہ بچے اس پہ ہمیں اپنے جوابات اور اپنی تحریریں بھجوا دیں گے۔ جزاکم اللہ بچوں۔ جزاکم اللہ۔ امیا، مجھے بچوں کے فضل سے لطائف پڑھ کے سنا سکتی ہیں؟ جی بالکل، چلے آئے ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کے الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔ جی ہنسنا منع ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آئے ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے لطیفے کا نام ہے برفی۔ استاد، برف کی مؤنث بتاؤ۔ شاگرد، برفی۔ یہی آپ کو سمجھ آئیے؟ نہیں۔ اچھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ برف کیا ہوتی ہے؟ جی، آئس۔ جی، آئس کو اردو میں برف کہتے ہیں۔ تو اردو میں نا اکثر لفظوں کو جب ہم نے فیمیل بنانا ہوتا ہے نا، جب مؤنث بنانا ہوتا ہے تو ہم اس کے آگے چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں، جیسے نانا، نانی، دادا، دادی۔ تو اسی طرح اس نے سوچا کہ اگر برف ہے اس کی مؤنث بنانی ہے تو اس نے بھی اس کے آگے چھوٹی یہ لگا دی اور اس نے اس کو برفی بنا دیا، جبکہ برفی تو ایک مٹھائی ہوتی ہے نا۔ جی فنی تھا یہ؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا لطیفہ ہے خالص دودھ۔ استاد، سب لڑکوں نے دودھ پر 2 صفحات کا مضمون لکھا ہے اور تم نے 2 سطر کا یعنی 2 لائن کا۔ شاگرد، جناب میں نے خالص دودھ پر مضمون لکھا ہے۔ سمجھ آئیے کسی کو؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس نے نا دودھ میں کچھ ملایا نہیں تھا، اس نے کہا جیسا خالص دودھ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، اس میں آپ پانی ڈال دو تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی بچوں نے جو مضمون لکھا ہے اس نے کہا کہ وہ اتنا اچھا نہیں تھا، میں نے کیونکہ بہت اچھا مضمون لکھا ہے اس لیے میرا چھوٹا ہے۔ اگلا لطیفہ ہے سوجن۔ ڈاکٹر، مریض کو تسلی دیتے ہوئے، ٹانگ صرف سوجی ہوئی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مریض زور سے کراہتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی ٹانگ بھی سوجی ہوتی تو میرے لیے بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہنسی آئی ہے، فنی تھا یہ؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ اگلا لطیفہ ہے تول۔ ایک بنیا روزانہ ایک کسان کے گھر سے 1 کلو مکھن خریدا کرتا تھا۔
بنیا کیا ہوتا ہے؟ بنیا ہوتا ہے جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے نا، شاپ کیپر، اس طرح اس کو بنیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک دن بنیے نے شکایت کی، کل میں نے واپس جا کر مکھن تولا تو وہ 1.25 کلو تھا، یعنی وہ پورا 1 کلو نہیں تھا، پورا کلو نہیں دیا. کسان کی بیوی بولی، وہ دراصل ہمارا 1 کلو کا باٹ گم گیا تھا، تو جو تمہاری دکان سے 1 کلو شکر خریدی تھی اسی سے تولنے کے لیے باٹ کا کام لیا، یعنی جتنی تم نے مجھے چینی دی تھی اتنا ہی میں نے تمہیں مکھن دے دیا 1 کلو میں. اگلا لطیفہ ہے قسط. عقیل، میں نے جو آپ سے گاڑی خریدی وہ رک رک کر چلتی ہے. شکیل، جناب آپ بھی تو گاڑی کی قیمت قسطوں میں ادا کر رہے ہیں. یہ بہت فنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیسکلی ایسے کر رہا ہے کہ جب گاڑی چلتی ہے وہ پیسے دیتا ہے، جب پیسے نہیں دیتے پھر گاڑی رک جاتی ہے. اچھا، آپ کو ایسے لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اگلا لطیفہ ہے چشمہ. کنجوس باپ، عثمان کیا کر رہے ہو؟ عثمان، کچھ بھی نہیں باپ. تو کچھ لکھ رہے ہوگے. عثمان، جی نہیں. باپ غصے سے، تو پھر چشمہ اتار کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں فضول خرچی کی عادت پڑ گئی ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ اس نے بغیر وجہ کے اگر اینک لگائی ہوئی ہے تو یہ بھی فضول خرچی ہے. ہمارا اگلا لطیفہ ہے احمق. ایک آدمی جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بورڈ نظر آیا جس پر لکھا تھا پڑھنے والا احمق. آدمی نے غصے میں آ کر اسے مٹا کر لکھ دیا لکھنے والا احمق. یہ بہت فنی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے پڑھا ہے وہ اسمارٹ نہیں ہے، لیکن پھر اس نے مٹا کے لکھا تھا کہ جس نے لکھا ہے اسمارٹ نہیں ہے، اور اسی نے لکھا تھا تو اپنے لیے اس نے لکھ دیا. جی بالکل. ماہرہ کو تو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہے اس لطیفے کی. اور ہمارا آخری لطیفہ ہے آہستہ چلیں. استاد، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو باسط؟ باسط، وہ راستے میں ایک بورڈ تھا جس پر لکھا تھا آگے اسکول ہے، آہستہ چلیں. تو کیا لگا یہی آپ کو وہ کیوں دیر سے آیا ہے؟ اس لیے گاڑی کے لیے ایک بورڈ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا اسکول ہے، آہستہ چلیں، اور پھر وہ آہستہ چل رہا تھا. وہ پیدل تھا لیکن وہ پھر بھی آہستہ آہستہ چل کے آ رہا تھا. اچھا بہانہ ہے اسکول دیر سے پہنچنے کے لیے. تو یہ تھے آج کے لطائف. آپ کو کون سے لطیفے زیادہ اچھے لگے ہیں؟ ماہرہ آپ کا فیوریٹ کون سا تھا؟ میرا فیوریٹ احمق والا تھا. جی، آپ کو اس پہ ہنسی بھی بہت آئی تھی. اور یحییٰ آپ کو سب سے زیادہ کون سا اچھا لگا تھا؟ مجھے آہستہ چلنا والے اچھا لگا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو آہستہ چلنے والا سب سے اچھا لگا ہے. محمد شیراز، آپ کو سب سے زیادہ ہنسی کس پہ آئی ہے؟ سوجن پہ. اوکے، جس میں وہ مریض ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی ٹانگ سوجی ہوئی ہو تو پھر میرے لیے بھی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. جی، تو سارے ہی لطیفے ہنسنے والے تھے. امید ہے کہ بچوں کو بھی لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. یہ تھے آج کے لطائف. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھے انداز میں سمجھایا، اور مجھے تو لطائف پر بہت ہنسی آئی. اور مجھے بھی بہت ہنسی آئی. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفاظ، جس کا موضوع تھا مجلس اطفال الاحمدیہ. امید ہے آپ سب کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدیت کا میں ننھا سا سپاہی ہوں مگر، احمدیت کا میں ننھا سا سپاہی ہوں مگر، شیر کا رکھتا ہوں میں جو دل تو چیتے کا جگر. دہر میں اسلام کا پرچم اڑانا ہے مجھے، دہر میں اسلام کا پرچم اڑانا ہے مجھے.
ان مصائب کا نہیں دل میں میرے خوف و خطر، احمدیت کا میں ننھا سا سپاہی ہوں مگر شیر کا رکھتا ہوں میں جو دل تو چیتے کا جگر۔ بزدلوں کو ہوں مبارک اس جہاں کی پستیاں، بزدلوں کو ہوں مبارک اس جہاں کی پستیاں، میں جواں ہمت ہوں میری ہے بلندی پر نظر، احمدیت کا میں ننھا سا سپاہی ہوں مگر شیر کا رکھتا ہوں میں جو دل تو چیتے کا جگر۔ دل میں ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ ہے نہاں، دل میں ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ ہے نہاں، ایک ذرا بچپن کی یہ مجبوریاں جائیں گزر، احمدیت کا میں ننھا سا سپاہی ہوں مگر شیر کا رکھتا ہوں میں جو دل تو چیتے کا جگر۔ اللہ اللہ اب مسیح پاک کا انکار کیوں، اللہ اللہ اب مسیح پاک کا انکار کیوں، جس کی آمد کی گواہی دے گئے شمس و قمر، احمدیت کا میں ننھا سا سپاہی ہوں مگر شیر کا رکھتا ہوں میں جو دل تو چیتے کا جگر۔